अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 29 है, सूरतुल कलम है। रुकू नंबर 2 के बाद सूरतुल कलम शुरू से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलम, कसम है हकीकी कलम की। वमा यस्तुरूना, और कसम है उसकी जो वो लिखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे कलम की और उस कलम के ज़रिए जो लोग लिखते हैं उसकी कसम है। मा अंता, नहीं है आप, बेनेमत रब्बे का, साथ नेमत रब अपने की, के बेमजनून, दीवाने, पागल। नबी अलैहिस्सलाम को कभी मक्का वाले जादूगर कहते, कभी मजनू कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दलील से बात करते हैं कि आप अल्लाह की नेमत के साथ होते हुए आप दीवाने नहीं हो सकते। जिसके पास अल्लाह की आसमानी नेमत है, कुरान पाक जैसी किताब है, कुरान पाक जैसी नसीहतें हैं, वो शख्स कभी भी पागल या मजनून नहीं हो सकता। पागल दीवाना वो होता है जिसके पास कुरान पाक का इल्म ना हो, कुरान पाक की नेमत ना हो। वो शख्स पागल हो सकता है। जिसके पास अल्लाह के कुरान की नेमत है वो पागल नहीं हो सकता। जिस 30वें पारे में एक और आयत है, फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, बस कौन झुठला सकता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बाद इसके, बिद्दीन, साथ हकीकी दीन के। जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हकीकी आसमानी दीन के साथ हैं तो इस दीन के साथ होते हुए आपको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। कोई किसी के पास दलील ही नहीं है कि आपके पास अल्लाह का आसमानी अद-दीन, हकीकी दीन हो और फिर आपके ख़िलाफ़ कोई दलील दे सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। तो जिसके पास अल्लाह के कुरान का इल्म हो उसको कोई शख्स जो है किसी भी दलील से उसको झूठा साबित नहीं कर सकता। और यहाँ जो है अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की नेमत के साथ होते हुए आप दीवाने नहीं हैं, पागल नहीं हैं। जिसके पास अल्लाह के कुरान का इल्म है वो पागल नहीं हो सकता। पागल वो हो सकता है जिसके पास कुरान का इल्म नहीं, और यकीनन है पागल। जिस ये जाली उलमा और मुफ्ती जो हैं इनके पास सूरत अल-हम्द के आखिरी 2 जुमलों का भी इन पास इल्म नहीं है कि गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल किया गया, और ना उन लोगों के रास्ते पर चलने देना जो गुमराह हो गए, यहूदी और ईसाई। तो इन जाली उलमा और जाली मुफ्तियों के पास ना तो सूरह फातिहा के आखिरी 2 जुमलों का कोई इल्म है, ना सूरतुल काफ़िरून के आखिरी जुमले का कोई इल्म है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िरों से कहा था कि काफ़िरों तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए। तो इन जाली उलमा और मुफ्तियों के पास जो है इन अल्लाह की सूरतों और आयात का इल्म भी नहीं है। अगर इनके पास इल्म होता तो ये कभी भी काफ़िरों के फितने को, काफ़िरों के जुल्म के निज़ाम को ये मसलत ना करते।
تو پاگل وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی مخالفت کریں، جو قرآن پاک سے دشمنی کریں اور قرآن پاک کے علم کی بجائے وہ کافروں کے فتنوں کے پیچھے چلیں، وہ منافقوں کے بنائے ہوئے فتنوں کے پیچھے چلیں، پاگل وہ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک واسطے آپ کے لیے اجر، البتہ اجر ہے، غیر ممنون، نہ کاٹا جانے والا، نہ ختم کیا جانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے ایسا اجر و ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی صورت میں کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ بھی اوپر اخلاق بڑے کے ہیں، آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ جو شخص عظیم اخلاق کا مالک ہو وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبر کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، پر جلد آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے، انجام ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ آپ کو دیوانہ کہنے والے، مجنوں کہنے والے جو ہے ان قریب اپنا انجام جو ہے دیکھ لیں گے، اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کا انجام دیکھ لیں گے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو جن کے پاس قرآن کی نعمت ہے ان کو پاگل کہنے والے ظالم جو ہے ان کا حشر ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ وَأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، ساتھ کس شخص تمہارے کے المفتون حقیقی فتنے میں ڈالا جانے والا ہے۔ ان قریب پتہ چلے گا کہ فتنے میں، جہنم میں، آگ میں کون ڈالا جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی، کون ہے جاہل جس کے پاس اللہ کے دین کی نعمت نہیں ہے۔ ان قریب اللہ فیصلہ کر دے گا۔ بِأَيِّكُمْ، ساتھ کون سے شخص تمہارے کے المفتون حقیقی فتنے میں ڈالا جانے والا ہے، تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، ان قریب پتہ چل دے گا۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا ہوا وہی ہے، عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، بمن، ساتھ اس شخص کے ضلع جو گمراہ ہو گیا، ان سبیل ہی، اس کے راستے سے۔ جو شخص اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ زبانی الزام بلا دلیل جو ہے الزام، کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی دیوانہ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بلا دلیل جو مرضی کوئی کسی کو کہتا پھرے، دلیل جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس کو اللہ کہے کہ یہ دیوانہ ہے، جادوگر ہے، اللہ کا پیغمبر کہے وہ ہے۔ جس کو اللہ کے رسول جو ہے حقیقی ایمان والے اور محبوب قرار دیں، وہ محبوب ہیں، وہ دیوانے یا پاگل یا جادوگر یا کوئی بھی ان پر برا دیور نہیں لگ سکتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت والوں کو، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور جو حقیقی ہدایت والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فلا تطع، پس نہ تو اطاعت کر، نہ کہنا مان، المکذبین، حقیقی جھوٹوں کا، جو بغیر دلیل کے جو ہے بات کرتے ہیں، جن کے پاس مذاہب اور جھوٹے دینوں کی دلیل ہی جھوٹ ہے،
ایسے جھوٹ بولنے والے لوگ جو اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیں اور خود من گھڑت جھوٹ پر جو ہے وہ قائم ہوں، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ جو اللہ کے آسمانی سچے دین کے مقابلے میں جھوٹے من گھڑت دین جو ہیں ان پر جو ہے وہ قائم ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت، ایسے لوگوں کا حکم، ایسے لوگوں کی بات آپ نہ مانیں۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش کہ آپ سست ہو جائیں، غافل ہو جائیں، فیدہنون، بس وہ بھی سست ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی وکالت کرنے میں سستی، غفلت شروع کر دیں، کمی کر دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے جھوٹ بولنے میں کمی کر دیں۔ جھوٹی باتیں گھڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، جھوٹی دلیلیں کامیاب کروانا جھوٹی دلیلوں سے ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں، چونکہ ہمارا جھوٹ جو ہے یہ پھیل نہیں سکتا، اس لیے پیغمبر سچے دین سے غافل ہو جائے، سچا دین جو ہے اس میں کوئی سستی کرے، تاکہ ان کو کچھ تھوڑا سا جو ہے سکون مل جائے، کیونکہ انہوں نے جھوٹی دلیلیں دے کر جو ہے قائل کرنا ہوتا ہے، اور جھوٹی دلیلوں سے کوئی بندہ جو ہے قائل ہو نہیں سکتا، یہ ان کی شکست ہے، ناکامی ہے۔ ودھو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش کہ تو غافل ہو جائے، سست ہو جائے، فیدہنون، پس وہ بھی سست ہو جائیں۔ ولا تطع، اور نہ تو اطاعت کر، نہ کہنا مان، کل ہر حلافن، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے شخص کی، مہین، ذلیل کی، کمینے کی۔ جو انسان گھٹیا ہے اور آپ اپنی کامیابی کو جو ہے جھوٹی قسمیں جو ہے ان کو بنیاد بناتا ہے، ایسے شخص کا کہنا نہیں ماننا۔ جو گھٹیا ہے، جو جھوٹی قسموں کو اپنی دلیل بناتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دلیل نہیں بناتا، جو خود جھوٹا ہے اور جھوٹی دلیلوں پر چل رہا ہے اور قسمیں کھاتا ہے، گھٹیا انسان قسموں سے، جھوٹی قسموں سے قائل کرنا چاہتا ہے۔ جس کے پاس جو ہے دلیل ہے اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس دلیل ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب یہ دلیل ہے، اب دلیل کے ہوتے ہوئے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس سچی آسمانی دلیل ہے اس کو قسموں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قسموں کا سہارا جو ہے وہ لیتا ہے جس کے پاس آسمانی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس زمینی من گھڑت جو ہے وہ مذہب ہے یا دین ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا ولا تطع، اور نہ تو اطاعت کر، نہ کہنا مان، کل حلاف، ہر بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی، مہین، ذلیل کی، گھٹیا کی، حماز، بہت زیادہ عیب لگانے والے شخص کی اطاعت نہ کر، جو لوگوں پر اندھا دھند عیب لگاتا ہے، بلا دلیل لوگوں پر الزام لگاتا ہے، برے الزام لگاتا ہے، اس کی اطاعت نہ کر۔ مشاء، بہت زیادہ چلنے والا ہے، بے نمیم، ساتھ چغلی کے، غیبت کے، جو بہت زیادہ غیبت کرتا ہے لوگوں کی، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ایسے شخص کی جو ہے تو نے اطاعت نہیں کرنی۔ مناعن، وہ بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، روکنے والا ہے، للخیر، واسطے حقیقی بھلائیوں کے، نیکیوں کے، وہ نیک کاموں سے لوگوں کو روکنے والا ہے۔ معتدن،
زیادتی کرنے والا ہے، حدیں توڑنے والا ہے، عظیم گناہگار ہے۔ ان بری صفات والے لوگوں کے پیچھے نہ چل۔ عُتُلٍ بہت بڑا سرکش ہے، رب کا باغی ہے، نافرمان ہے، ظالم ہے، بے رحم ہے، اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں آتا ہے۔ ایسے سرکش کی بات نہیں ماننے۔ بعد ذالک زنین، اس کے بعد جو بد اصل ہے، حرام کی پیداوار ہے، حرام نطفے کی پیداوار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تو جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو ہے لوگ جو ہے خود غلطیاں ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے کردار پر شک پڑ جاتا ہے۔ مثلا کوئی عورت جو ہے اپنے خاوند کو بچوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو گھر سے نکلوا دیتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی، اور غالب کس طرح آتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں، لشکر بنا لیتی ہیں، اور پھر خاوند اور اس کے رشتہ داروں سے جو ہے وہ خوب دشمنی نبھاتی ہیں، اور یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ خاوندوں کو بچوں کے ذریعے جو ہے گھروں سے نکلوا دیتی ہیں۔ تو اس سے لوگ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ایسی عورتوں کے بارے میں پھر لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا جو ہے وہ باتیں ہیں، وہ کہ اگر یہ شخص اس عورت کا خاوند ہوتا تو اس کو یہ گھر سے بچوں کے ذریعے نہ نکلواتی، اور اس نے اگر بچوں کے ذریعے نکلوایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس آدمی کے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ الزام لگاتے ہیں پھر، جو کمینی اور گھٹیا عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے محاذ بنا رکھا ہے بچوں کو ساتھ ملا کر، اور گھر پر جو ہے مکمل قبضہ کروا رکھا ہے اپنے پچھلوں کا، ان گھٹیا عورتوں سے یہ بڑے بڑے جرم جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں کو بچوں سے نکلوا دیتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاوند جو ہے اس بیوی کا یہ صرف خرچے کے لیے ہے، ان بچوں کا یہ باپ صرف خرچے کے لیے ہے۔ حقیقی باپ یا حقیقی خاوند جو ہے اس عورت کا کوئی اور ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ حقیقت میں بیان کر وہ الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ظاہر کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلے جو ہے سورہ ممتحنہ میں ایک جو ہے آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جب عورتیں جو ہے وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو ان سے کہو کہ وہ اقرار کریں بیعت سے پہلے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، وہ کسی پر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گی، اور وہ اپنے اوپر بھی جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان، یعنی اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے بارے میں بھی وہ الزام نہیں لگائیں گی۔ کئی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے الزام لگا دیتی ہیں کہ یہ بچہ فلاں آدمی کا ہے، یہ بچے فلاں آدمی کی ہے۔ وہ اپنی جہالت سے، اپنی کمینگی سے ایسی باتیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں معاشرے کے اندر، اپنے غلط رویے سے ثابت کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے زنیم جو ہیں، زنا کی پیداوار جو ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ ویسے زنا سے پیدا ہونے والا شخص اگر نیک ہے، عالم دین ہے، تو اس کی امامت بھی جائز ہے۔ بچے کا تو قصور کوئی نہیں ہے، وہ تو امام بھی بن سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی امت کا وہ امام بھی بن سکتا ہے، کیونکہ بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ قصور تو جنم دینے والوں کا ہے جنہوں نے ناجائز طریقے سے اس کو جنم دیا ہے، لیکن اگر وہ جنم کے بعد وہ جو ہے انہی کی ڈگر پر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ
بالکل جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے جو ہے جن کی یہ بری خصلتیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں، دلیل کی جگہ قرآن و سنت کی دلیل کی جگہ، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی دلیل کی جگہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، وہ جو ہے لوگوں پر عیب لگاتے ہیں اور چغلی کے ساتھ چلتے ہیں، ہر شخص کی چغلی لگا دی، اس پر الزام لگا دیا غیر حاضری میں، اور نیکیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، اللہ کے قانون کو معتدن توڑنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، عتل سرکش ہیں، اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، اور بعد ذالک زنیمن، اور بعد اس کے وہ بد اصل بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو ہے تم نے اطاعت نہیں کرنی۔ انکانا یہ کہ ہے وہ شخص ذا مال والا و بنینا، اور بیٹوں والا، اس کی یہ بری صفات جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹوں سے اور مال سے نوازا ہے۔ اللہ اس کے لیے جو ہے دنیا کی نعمت ہے، اس کو اللہ دے رہا ہے کافی۔ اور ایسے شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوں گے قیامت تک۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیتیں ہماری، قالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں تمام پہلے لوگوں کی۔ وہ قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ قصے کہانیاں چھوڑو جی، ہم نے کافی قصے کہانیاں سن رکھی ہیں۔ وہ قرآن کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ فرمایا سنسمون، جلد ہم داغ دیں گے، اس کو داغ لگائیں گے، اس کو علی الخرطوم، اوپر اس کی ناک کے۔ اس نے اللہ کے قرآن کے خلاف، اللہ کی ہدایت کے خلاف، اس نے اپنی باتوں کو، اپنے جھوٹے مذہب کو، جھوٹ کی بنیاد پر چلانے والے مذہب کو اس نے انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ہم جہنم میں اس کی ناک پر آگ سے داغیں گے ہم۔ جس نے ہمارے دین کے خلاف اپنے جو ہے ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ میری اس نے ناک نہیں رہنے دی، میری بچی نے یا میرے بچے نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے، میری اجازت کے بغیر اس نے جو ہے قرآن کی باتیں جو ہے اس نے سیکھ لی ہیں، اس نے تو میری ناک جو ہے وہ ڈبو دی ہے، اس نے تو مجھے جو ہے ذلیل کر دیا ہے۔ جو خام خواہ جو ہے اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور اپنی ناک جو ہے اس کی بات کرے گی کہ اس نے جب میری ناک نہیں رہنے دی، میری عزت نہیں رہنے دی، میری اس بچی نے جو اسلام قبول کر لیا ہے، میری اجازت کے بغیر اس نے قرآن پاک کو جو ہے اختیار کر لیا، جو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے مذہب پر رہتی۔ فرمایا ایسے ناک والے کہ ہم قیامت کے دن جہنم میں ناک جو ہے اس پر آگ سے داغیں گے، داغ لگائیں گے، علی الخرطوم میں، اوپر اس کی ناک کے۔ انا بے شک ہم نے بلونا، ہم آزمایا ہم نے ان کافروں کو، کما جس سے بلونا آزمایا ہم نے، بلا کے معنی آزمائش، مصیبت، بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنت، خاص باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب ان باغ والوں نے قسمیں کھائیں، لا یسرمنھا، البتہ ضرور وہ پھل توڑیں گے اس باغ کا، لا یسرمنھا، البتہ وہ ضرور پھل توڑیں گے، سارم کے معنی ہوتا ہے پھل توڑنے والا، مصبحین، جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، ولا یستثنون، اور نہ انہوں نے استثناء کہا، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا،
فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بستی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کافروں کی مثال اس بستی والے لوگوں کی اس ہے جو ایک باغ کے مالک تھے۔ اس باغ کا مالک جو ہے وہ بوڑھا آدمی تھا، اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس کی نرم دلی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی خیرخواہی کی وجہ سے اس کے باغ کو پھل لگاتے تھے، اور جس دن پھل توڑنا ہوتا تھا وہ اعلان کر دیتا بستی میں کہ جتنے بھی غریب مستحق لوگ ہیں، مسکین ہیں، وہ میرے باغ میں آ جائیں، آج میں نے پھل توڑنا ہے، اور اپنا حصہ جو ہے وصول کر دیں۔ اور وہ اللہ کا بندہ جو بوڑھا تھا وہ پھل توڑتا، جو ہے غریب مسکین جو ہے وہ جمع ہوتے، پھل توڑ کر اس کی 3 ڈھیریاں بنا لیتا۔ ایک ڈھیری جو ہے پھل کی جو ہے وہ سب غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا، ایک ڈھیری اپنے گھر والوں کے لیے، ایک ڈھیری جو ہے وہ بازار میں فروخت کر کے اس سے ضرورت کی چیزیں خریدتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ بنیادی طور پر وہ غریبوں مسکینوں کا بڑا حامی تھا، اور اللہ اس کے باغ کو خوب پھل لگاتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا، بیٹے اس کے جوان تھے، انہوں نے سرگوشی کی، آپس میں خفیہ باتیں کی کہ ہمارا باپ خواہ مخواہ اتنا مال جو ہے، پھل جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا، بس اب کے جو ہے ہم جو ہے راتوں رات پھل توڑ کر جو ہے گھر لے آئیں گے، اور کسی غریب مسکین کو پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ انہوں نے یہ سازش کی، اور وَلَا يَسْتَثْنُونَ انشاءاللہ نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ فطافا، پس طواف کیا، پھر گیا، علیہا، اوپر اس باغ کے، طائفن، ایک پھر جانے والا، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس مرحوم بابے کے 3 بیٹوں کی باری آئی باغ کے پھل توڑنے کی، اور انہوں نے طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے پھل توڑ کر گھر لے آئیں، کسی غریب مسکین کو جو ہے پتہ نہ چلے، تو ان کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے رات کے وقت اس باغ پر جو ہے ایک پھرنے والے جو ہے عذاب کو جو ہے وہ اس پر طاری کر دیا۔ باغ پر عذاب جو تھا، وَهُمْ نائمون، اس حالت میں کہ وہ ابھی سو رہے تھے۔ اللہ نے ان کے نیند سے اٹھنے سے پہلے ہی رات کے وقت جو ہے اس باغ پر آفت جو تھی وہ اس کو مسلط کر دیا، عذاب کو مسلط کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ، بس وہ باغ ہو گیا کالصریم، مانند حقیقی کٹے ہوئے کے۔ اللہ نے رات اس باغ پر جو ہے اپنا عذاب بھیجا، جس نے اس سارے باغ کو کاٹ کر رکھ دیا۔ فَتَنَادَوْا، پس انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، مُصْبِحِينَ، جب وہ صبح کر رہے تھے، صبح کی ابتدا کے موقع پر اٹھے، وہ ایک دوسرے کو جگایا، جلدی کرو جلدی کرو، دن چڑھ جائے گا، دن چڑھ جائے گا تو پھر غریبوں مسکینوں کو پتہ چل جائے گا، جلدی کرو، اندھیرے میں توڑ کے لے آئیں باغ پھل اپنا۔ تو یہ کہ صبح کرو، اللہ حرثکم، اوپر اپنی کھیتی کے، ان کنتم صارمین، اگر ہو تم پھل توڑنے والے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر پھل توڑ کر لانا تو جلدی کرو، دن چڑھ رہا ہے، جلدی کرو، نکلو۔ فانطلقوا، پس وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، خفیہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ یدخلنہا، یہ کہ نہ داخل ہو سکیں اس باغ میں، الیوم، آج کے دن، علیکم، اوپر تمہارے، مسکینن، کوئی مسکین۔ یہ باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، جلدی کرو، تیزی سے چلو، کسی مسکین کو پتہ نہ چل دے کہ آج ہم پھل توڑ رہے ہیں۔
تو اس طرح جو ہے وہ خفیہ باتیں کرتے ہوئے باغ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وغدوا علی حرد، اور انہوں نے صبح کے اوپر اپنی تدبیر کے، حرد کے معنی تدبیر، قادرین قدرت رکھنے والے، وہ جتنا ان کو اختیار تھا تدبیر کرنے کا انہوں نے کر لی، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں پوری دنیا بھی کوئی تدبیر کر لے تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کے مقابلے میں اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ ان کے بزرگ باپ جو نیک آدمی تھا، غریبوں مسکینوں کا خیر خواہ تھا، جب اس کی سخاوت کا پتہ کاٹنے کی کوشش کی ان تینوں بیٹوں نے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے خلاف جو ہے تدبیر کی۔ فلما رأوها، جب دیکھا انہوں نے اس باغ کو، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم لضالون، البتہ ہم گمراہ ہونے والے ہیں۔ جب منہ دھیرے گئے باغ پر، دیکھا کہ وہ کٹا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ہم تو کسی اور راستے پر آ گئے ہیں، یہاں تو یہ باغ جو ہے یہ تو کٹا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم، کہا ان کے درمیانے نے، تین میں سے درمیان والے نے کہا، الم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، لولا، کیوں نہیں، تسبحون، تم تسبیح بیان کرتے، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی تعریفیں کرو جس نے ہمیں باغ جیسی نعمت عطا کی ہے۔ میں تو تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، لیکن تم اپنی تدبیروں کی بات کرتے جو ہے باغ کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے باغ چھین لیا ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، سبحان ربنا، پاکیزگی ہے رب ہمارے کی، انا، بے شک ہم، کننا، ہیں ہم، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ بالآخر وہ جو اس بات پر پہنچے، وہیں پر باغ کے، کٹے ہوئے باغ کے پاس، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے باپ کا نیکی کا راستہ چھوڑ کر ہم نے جو ہے گمراہی اختیار کی، ہم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، اپنے باپ کی نیکیوں کو ہم نے رد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس ہماری نعمت سے ہمیں محروم کر دیا۔ بے شک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ فَأَقْبَلَ، پس سامنے آئے، بعضهم، بعض ان کے علاوہ بعض اوپر بعض کے، یتلاومون، وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے تھے کہ تو نے مشورہ دیا تھا، تو نے تائید کی تھی، تو نے یہ کہا تھا۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا ویلنا، اے افسوس ہم پر، انا، بے شک ہم، کننا، ہیں ہم، طاغین، سرکشی اختیار کرنے والے۔ وہاں پھر وہ اللہ کے حضور چلائے کہ ہم ہی اللہ کے باغی اور سرکش بنے، ہم نے اپنے باپ کی نیکیوں کو رد کر دیا، تو آج ہمارا حشر یہ ہوا ہے۔ عسیٰ ربنا، قریب ہے رب ہمارا، ان یبدلنا، یہ کہ وہ بدل کر دے ہم کو، خیراً، بہتر باغ، منہا، اس باغ سے۔ پھر انہوں نے بالآخر امید کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ ظلم ہم نے خود اپنے ساتھ کیا، کہ اپنے باپ کے نیک راستے کو چھوڑ کر ہم جو ہے دنیا کے لالچ میں آ گئے، اس کا ہمارا انجام یہ ہوا ہے۔ پھر وہ امید کی باتیں کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اللہ جو ہے ہماری جو ہے توبہ قبول کرے، ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ انا، بے شک ہم، الی ربنا، طرف اپنے رب کی، راغبون، لوٹنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہے خاص عذاب، جو اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نیک باپ کی دینی نیکی کی مخالفت کی، ان کا اللہ نے یہ حشر کر دیا۔ ان کا باپ اللہ کے دین پر تھا،
اللہ کی مخلوق پر خستہ حال لوگوں پر رحم کرنے والا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے خلاف ہو گئے تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اللہ فرماتے کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے خاص عذاب۔ اللہ کے خاص باغیوں سرکشیوں کے لیے ہمارا خاص عذاب ہوتا ہے۔ ولا عذاب الآخرۃ، اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر، سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے۔ ان للمتقین، بے شک واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، جنات، باغات ہیں، النعیم، تمام نعمتوں کے، جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کرتے ہیں، بچتے ہیں برائیوں سے، بری باتوں سے، برے عملوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام نعمتوں کے باغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھے۔ افنجعل المسلمین، اللہ فرماتے ہیں کیا بس ہم بنا دیں گے حقیقی مسلمانوں کو کل مجرمین، مانند حقیقی مجرموں کے؟ کیا ہم حقیقی مسلمان جو ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والے جو ہیں، کیا ان کو ہم اللہ کے باغیوں مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے باغی سرکش اور اللہ کے فرما بردار مسلمان جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ مالکم، کیا ہے واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا لوگو، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایمان والے اور کافر برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کر کے جنت حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ اور اپنے فتنے مسلط کر کے ہم بھی جنت والے ہوں، یہ انصاف کیسا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم 100% اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلیں تو ہمارے لیے بھی جنت ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ کے آسمانی قرآن کے مطابق جو ہے اللہ کے دین کو، مکمل دین کو نافذ کریں تو وہ بھی جنتی ہیں، اور ہم مکمل دین کی مخالفت کر کے کافروں کا مکمل فتنہ مسلط کریں تو ہم بھی جنتی ہیں۔ یہ انصاف کیسا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا لوگو؟ کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتابن، کیا ہے واسطے تمہارے کوئی کتاب، فیہ، بیچ اس کے تدرسون، تم پڑھتے ہو؟ کوئی ایسی کتاب ہے تمہارے پاس جس نے یہ تمہارا انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہو کہ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام جو اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے والے ہیں مکمل طور پر، وہ بھی جنتی ہیں، اور ہم اللہ کے آسمانی کے دین کے مخالف کافروں کے مکمل فتنے کو مسلط کرنے والے ہیں اللہ کی مخلوق پر، تو ہم بھی جنتی ہیں۔ یہ تم نے کسی کتاب میں کہیں، آسمانی کتاب میں کہیں پڑھا ہے یہ فیصلہ؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک واسطے تمہارے ہے بیچ اس کتاب کے، لما، البتہ، جو تخیرون، تم اختیار کرتے ہو، جو تم فیصلے اختیار کرتے ہو، کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جنتی ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ کر کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کے آسمانی دین سے دشمنی کرتے ہیں تو ہم بھی جنتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہو کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے؟ ام لکم ایمان، کیا ہے واسطے تمہارے قسمیں، علینا، اوپر ہمارے، بالغتن، پہنچنے والی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک؟ کیا تمہارے پاس جو ہے سچی قسم ہے کہ تم قسم کھا کر جو ہے قیامت تک یہ ثابت کر سکو کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور ہم اللہ کے 100% مخالفت کرنے والے اور کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہم بھی جنتی ہیں؟ کیا کوئی ایسی قسم والی بات ہے جس سے لوگوں کو یقین آ جائے؟ ان لکم، بے شک واسطے تمہارے، لما، البتہ، جو تحکمون، تم فیصلے کرتے ہو،
کیا کوئی آسمانی کتاب ہے جس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم جو فیصلے کرتے ہو جو بالکل درست ہے، کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جنہوں نے جانیں قربان کی آسمانی دین کی خاطر، قربانیاں دیں، مال قربان کیے، بیٹے قربان کیے، وہ بھی جنتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ہم اس کے مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کافروں کے فتنے کی حمایت کر کے لوٹ مار کر رہے ہیں، اور ہم بھی جنتی ہیں۔ کیا تمہارے لیے ایسا کوئی فیصلہ ہے کسی کتاب کے اندر؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک بات سے تمہارے ہے، البتہ جو تم فیصلہ کرتے ہو، ہے کوئی دلیل تمہارے پاس کسی کتاب، آسمانی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر کوئی ہے کوئی ایسی مثال؟ سلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے، ایہم، کون ان میں سے بذالک کا ساتھ اس بات کے زعیم، ذمہ دار ہے، کون ذمہ داری لیتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کسی آسمان سے وہ ثابت کر سکے کہ اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے، نافذ کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور اس دین کے ساتھ دشمنی کرنے والے اور کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اے نبی ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کوئی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ہیں وہاں سے ان کے شریک؟ فلیاتوا بشرکائہم، پس چاہیے کہ وہ آئیں ساتھ اپنے شریکوں کے، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ کیا ان کے اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسے شریک ہیں اللہ کے جو یہ فیصلے کرتے ہیں، کسی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ شریکوں کو جو ہے ہمارے سامنے لائیں، ہمیں بتائیں کیا ان کے پاس دلیل ہے اللہ کے مقابلے میں فیصلے کرنے کی، ان کے پاس کہاں سے دلیل آ گئی ہے کہ کہاں، کس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف تم فیصلے کر سکتے ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ تم اللہ کے فیصلوں میں شریک ہوتے ہو، حصہ دار بنتے ہو۔ یہ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے جنہوں نے اللہ کے مکمل آسمانی دین کو نافذ کیا وہ بھی جنتی ہیں، اور ہم مکمل دین کے نافرمان اور کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہم بھی جنتی ہیں۔ یہ جو بات کہنے والے رب کے شریک بنتے ہیں، بلاؤ ان کو وہ ہمیں دلیل دیں کسی کتاب سے، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ یوم، اس دن، قیامت کے دن، یکشف، کھولا جائے گا، ان ساکن، پنڈلی کو۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، اور پنڈلی کی جو ہے، پنڈلی کا نور جو ہے، اس نور سے متاثر ہو کر حقیقی ایمان والے جو ہے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوں گے، اپنے عرش پر ہوں گے، اور اپنی پنڈلی جو ہے اس سے پردہ ہٹائیں گے، تو تمام ایمان والے لوگ جو ہے ان کو دیکھیں گے اور اللہ کے حضور جھک جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ، اور وہ بلائے جائیں گے، إِلَى السُّجُودِ، طرف سجدوں کی۔ اللہ پنڈلی ظاہر کریں گے تو ایمان والے جو ہیں وہ سجدے کے لیے تو سب کو دعوت ہے، لیکن سجدے میں وہی جائیں گے جو دنیا میں اللہ کے حضور سچے سجدے کرتے تھے، سچے ایمان کے ساتھ جو ہے جو سجدے کرتے تھے، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کی پنڈلی مبارک کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ فلا یستطیعون، پس وہ مشرک اور کافر جو ہے وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ جھوٹے دین بنانے والے، جھوٹے فیصلے کرنے والے، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے والے، کافروں کے اور اپنے فتنوں کو اللہ کی مخلوق پر مسلط کرنے والے لوگ جو ہیں
یہ اللہ کی نور کی پنڈلی کو دیکھ کر جو ہے یہ نئے سجدوں میں گریں گے، اس لیے کہ دنیا میں ان کا کھرا ایمان نہیں تھا، ان کے پاس حقیقی دلیل نہیں تھی دنیا میں، یہ اللہ کے سچے دلیل والے دین کو جو ہے انہوں نے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے آسمانی دین کی دشمنی میں فرقے بنا لیے تھے۔ اس لیے یہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے تو ایمان والے تو سجدوں میں گر پڑیں گے، یہ جھوٹے ایمان والے منافق جو ہیں یہ نہیں جھک سکیں گے، کافر نہیں جھک سکیں گے، مشرک نہیں جھک سکیں گے۔ فلا یستطیعون، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے سجدہ کرنے کی، خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، نیچی ہوں گی، ابصارہم نظریں ان کی نظریں جو ہے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے، وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو ذلت نے۔ کافروں منافقوں پر جو اللہ کے دین کو، اللہ کی زمین مخلوق پر نافذ کرنے کے بجائے کافروں کے فتنے کو نافذ کرنے والے منافق جو ہیں یہ اللہ کے سامنے جو ہے جھک نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا، یہ منافق تھے، یہ اوپر سے اسلام کی باتیں، اندر سے یہ کافروں کے ساتھی تھے۔ ان کو سورہ فاتحہ کے آخری 2 جملوں کا بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم اللہ سے نماز میں کیا کہتے ہیں اور ہم کرتے اس کے الٹ ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ سورۃ کافرون کی آخری آیت جو ہے اس پر نبی علیہ السلام کی اعلان کیا تھا اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا تھی، ان کو اتنا نہیں پتہ۔ یہ جھوٹے عالم تھے، جھوٹے مفتی تھے، اس لیے ان کی نظریں جو ہے اپنے جرم کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی اللہ کے حضور، اور ان کے چہروں پر جو ہے ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان پر۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے، دعوت دیے جاتے للسجود، طرف سجدوں کی، ان کو دنیا میں جو ہے نماز کے لیے، سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَهُمْ صَالِمُونَ، اور وہ جھکنے سے سالم رہتے تھے، یعنی نہیں جھکتے تھے، وہ صالمون سیدھے رہتے تھے، اللہ کے حضور نہیں جھکتے تھے۔ فَذَرْنِي، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیں مجھ کو، وَمَنْ، اور ان لوگوں کو، یُکَذِّبُ، جو جھٹلاتے ہیں، بِهَٰذَا الْحَدِیث، ساتھ اس خاص بات کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور میری اس خاص حدیث یعنی قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان سے میں جو ہے ان سے معاملہ کروں گا، میں ان کے ساتھ جو ہے میں پورا آؤں گا، ان کو میرے حوالے کر دیجئے، ان کو میرے رحم پہ چھوڑ دیجئے، ان سے پریشان نہ ہوں، ان کو میرے حوالے رہنے دیں، میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے آسمانی دین کے مقابلے میں فتنے گھڑ کر تم نے، کافروں کے فتنے، اپنے فتنے گھڑ کر تم نے مسلط کیے تھے، میرے آسمانی دین کی دشمنی تم نے نبھائی تھی، آج تمہیں میں مزہ چکھاؤں گا قیامت کے دن۔ فَذَرْنِي، پس چھوڑ دے مجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دے، یُکَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِیث، جو جھٹلاتے ہیں ساتھ اس خاص بات کے، الحدیث خاص بات یعنی قرآن پاک، جو میرے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، میرے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، میرے قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، اس کو نافذ کرنے کے بجائے اپنے فتنے، کافروں کے فتنے مسلط کرتے ہیں، ان کو میرے حوالے کیجیے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، جلد ہم درجہ بدرجہ لے جائیں گے ان کو، من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ ایک موبائل کی بند ہو گیا بیٹا، اس کو کرنٹ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ سنستدرجہم، جلد ہم درجہ بدرجہ لے دیں گے ان کو، من حیث، اس جگہ سے،
Bring that brace over here. اس جگہ سے لا یعلمون جس کو وہ نہیں جانتے، ہم ان کافروں مشرکوں ہمارے قرآن کے دشمن اور باغیوں کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہنچا دیں گے جہاں ان کا انجام جہنم ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے مہلت دے رکھی ہے ان کو، اِنَّ قیدی متین، بے شک تدبیر میری بڑی پختہ ہے، اِنَّ قیدی، بے شک تدبیر میری متین بہت پختہ ہے۔ بیٹا یہ ایک موبائل بند ہو گیا، اس کو کرو ٹھیک۔ ام تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن، کسی اجرت کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں سے تبلیغ کی مزدوری مانگتے ہیں؟ فہم من مغرمن، پس بے شک وہ من مغرمن، اس چٹی سے، تاوان سے، مزدوری سے، مسکالون، بوجھل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ سے کوئی مالی اجرت مانگتے ہیں تبلیغ کے لیے، کہ جس کے بوجھ کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، وہ کیا ہے وہاں سے ان کے چھپی باتیں، غیب کی باتیں، فہم یکتبون، پس وہ لکھ رہے ہوں، ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جن کو کسی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ فصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، لے حکم رب کا، واسطے فیصلے اپنے رب کے، آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کریں۔ ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں کا صاحب الحوت، مانند ساتھی خاص مچھلی کے۔ آپ ان کو جو ہے یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں داخل کیے گئے تھے، آپ ان کی طرح جو ہے غصے میں نہ آئیں۔ وہ غصے میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے بغیر اللہ کی اجازت کے، کہ تم پر کل کو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے جب جو کشتی میں سوار ہوئے تو ان کو جو ہے قرآن اندازی سے نکالا گیا کشتی سے، وہ سمندر میں پھینکے گئے، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ میں داخل کر دے، چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ تو اس غصے کی وجہ سے جو قوم جو ہے ان کی بات نہیں مانتی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح اپنی قوم پر جو ہے غضبناک نہ ہوں، غصہ نہ کریں، صبر کریں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ کرے گا، ان کے خربستیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا۔ فرمایا اس نادا، جب پکارا اس مچھلی والے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے تیرے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑا ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اقرار کیا اپنی غلطی کا، اللہ نے معاف کر دیا۔ فنادا، پس اس نے پکارا اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ میں، وہو مکظوم، اور وہ غصے سے بھر دیا گیا تھا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اپنی قوم پر، اور غصے کو انہوں نے پی لیا، قوم سے انتقام نہ لے سکے۔ لولا، اگر نہ، ان یہ کہ تدارکہ پہنچتی اس کو نعمت من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، اگر یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نعمت نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟ آگے عدل، یہ جملہ آدھا ہے، یہاں تک آدھا جملہ دوسری جگہ پر ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر اس یونس علیہ السلام پر اللہ کی نعمت جو ہے نہ ہوتی، اس کے رب کی نعمت نہ ہوتی، اگر یونس علیہ السلام کو اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان جو ہے وہ نہ پا لیتا، اللہ کی رحمت اس کو اپنے اندر نہ لپیٹ لیتی، اللہ کی رحمت، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس علیہ السلام قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ میں پکارا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی رحمت جو ہے ان کو حاصل نہ ہوتی تو یہ بے ہی رب ہی سے جملہ آدھا جملہ ہے، آگے آدھا جملہ دوسری جگہ پہ ہے قرآن میں، لبث فی بطنہ، البتہ رہتے ہوئے یونس علیہ السلام بیچ اس مچھلی کے پیٹ کے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن کے دن تک۔ پھر آگے نیا جملہ، نئی بات شروع ہو گئی، لنبذ، البتہ وہ یونس علیہ السلام پھینکے گئے، بالعراء، ساتھ ننگی جگہ کے، چٹیل میدان کے، عراء سے لفظ ہے عریانی، ننگا ہونا، عریاں ہونا، تو عراء کے معنی ننگی زمین، چٹیل زمین، جہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں تھا، ریتلی زمین تھی۔ اس زمین پر مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی نے ان کو اپنی پیٹ سے نکال کر یونس علیہ السلام نے کنارے پر پھینک دیا، وَهُوَ مَذْمُوم، اس حالت میں کہ وہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو مذمت کر رہے تھے، اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ تو نے بغیر اللہ کے حکم کے بستی چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ تمہیں اللہ کے تابع رہنا چاہیے تھا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس چن دیا اس کو اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ، پس اس اللہ نے بنا دیا اس یونس علیہ السلام کو، من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ وہیں یکاد الذین، اور بے شک قریب ہیں وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، لیزلقونک، البتہ وہ ڈرا دیں گے آپ کو، بابصارہم، ساتھ اپنی نظروں کے، لما، جس وقت سمعوا، وہ سنتے ہیں، الذکر، حقیقی ذکر کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کافروں کو آپ اپنا ذکر، آسمانی ذکر سناتے ہیں تو یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، گھور گھور کر دیکھتے ہیں، آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن نہ سنائیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک وہ پیغمبر البتہ دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ، اور نہیں ہے وہ پیغمبر یا قرآن، إِلَّا ذِكْرٌ، مگر نصیحت ہے، لِلْعَالَمِينَ، واسطے تمام جہان والوں کے۔ ہوا کی ضمیر جو ہے قرآن کے لیے بھی ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ پیچھے ہم ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ان کے پاس جب تک اللہ کی نصیحت نہیں آئے گی یہ نئی بات سنیں گے، اور وہ اللہ کی نصیحت کیا تھی؟ رسولم، پیغمبر اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، پیغمبر کی بات، پیغمبر کا عمل لوگوں کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ لو یہ دوبارہ پڑھ دوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، قسم ہے خاص قلم کی، حقیقی قلم کی، وما یسطرون، اور جس چیز کو وہ لکھتے ہیں اس کی قلم، اس کی قسم، جن عبارتوں کو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں ان عبارتوں کی قسم، ما انت بنعمت ربک، نہیں ہے آپ ساتھ اپنے نعمت اپنے رب کی کہ بے مجنون، دیوانے۔ اللہ کی نعمت جو قرآن ہے، سب سے کائنات سے سب سے بڑی عظیم نعمت ہے یہ۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے، یہ بیٹا چلائیں اس کو، اس قرآن پاک کی نعمت کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ میں نے یہ دوبارہ شروع کر دیا ہے، نون والقلم، قسم ہے حقیقی قلم کی، وما یسطرون، قسم ہے اس چیز کی جس کو وہ لکھتے ہیں قلم کے ساتھ، ما انت بنعمت ربک، نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نعمتوں اپنے رب کی کہ مجنون، دیوانے۔ آپ کے پاس اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن پاک، اس کے ہوتے ہوئے آپ دیوانے اور پاگل ہو ہی نہیں سکتے۔ پاگل اور دیوانہ وہ ہے جو کائنات کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پاگل وہ ہے حقیقت میں، آپ پاگل نہیں ہیں، قرآن پر چلنے والے پاگل نہیں ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے پاگل ہیں۔
وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک واسطے آپ کے اجر، البتہ اجر ہے غیر ممنون، نہ کاٹا جانے والا، نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کو اس قرآن کی تبلیغ، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ اوپر اخلاق بڑے کے ہیں، آپ کا اخلاق جو ہے بہت بڑا ہے، عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ۔ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ نہ زبان سے ظلم کیا ہے، نہ کبھی آپ نے کسی سے ہاتھ سے ظلم کیا۔ آپ تو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہیں۔ آپ کے اخلاق سے بڑا کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا، اور جو اخلاق میں ساری مخلوق سے افضل ہو تو وہ دیوانہ کیسے ہو جائے گا، وہ پاگل کیسے ہو جائے گا؟ پاگل اصل میں یہ لوگ ہیں جو آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ، پر جلد آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا انجام جو ہے، اس الزام کا، جھوٹ کا، ان کو بھی دکھا دیا جائے گا، اور آپ کو بھی ان کا انجام دکھا دیا جائے گا۔ بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کس شخص کو تم میں سے، المفتون حقیقی فتنے میں ڈالا جانے والا، کون سا شخص تم میں سے حقیقی فتنے میں ڈالا جانے والا ہے؟ کس کو اللہ کے عذاب میں جانا ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہنے والے شخص کو جو ہے جہنم میں جانا ہے، یہ عنقریب جو ہے پتہ چل جائے گا۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن، ساتھ ان لوگوں کے زدہ جو گمراہ ہو گئے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہوا عالم، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین، تمام ہدایت والوں کو۔ فلا تطع المکذبین، پس نہ تو اطاعت کر، نہ کہنا مان حقیقی جھوٹ بولنے والوں کا، جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب گڑھ رکھے ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان فرقوں کے پیچھے نہ چلیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے دین پر چلیں، جو نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ ایک کون سا تھا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا وہ فرقہ ہے کہ جس دین پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ ہم دونوں کے دین، جس دین پر جو ہے قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ چلیں گے، وہ جنتی ہوں گے، وہ جنتی فرقہ ہوگا، باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ حقیقت جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جنت میں جانے، اگر نبی علیہ السلام جو ہے جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ہی، اور جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے، حقیقی جنتی وہی ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں دونوں کے، حقیقی جنتی وہی ہیں۔ عقلی دلیل بھی یہ حق بیان کرتی ہے، اور حدیث بھی یہ حق بیان کرتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین پر چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ فرمایا آپ جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت نہ کریں، جنہوں نے جھوٹے دین بنا لیے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے خلاف۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنوا، کاش کہ تم سست پڑ جاؤ، غافل ہو جاؤ اللہ کے دین سے، فیدہنون، پس وہ بھی غافل ہو جائیں۔ ولا تطع، اور نہ آپ کہنا مانیں، کل ہر حلاف، حلف اٹھانے والے کا، ہر قسمیں کھانے والے شخص کا جو ہے کی اطاعت نہ کریں، مہین، جو ذلیل ہے، گھٹیا ہے۔ یہ جو کرسیوں پر بیٹھنے سے پہلے حلف اٹھاتے ہیں، اسمبلیوں کے ممبر، وزیر اعظم، گورنر وغیرہ، یہ سب جھوٹے حلف جو ہے اٹھاتے ہیں۔ حلف قرآن پر لیتے ہیں، لیکن پھر آگے 5 سال تک یا اس سے زیادہ مدت تک جو ہے وہ پھر قوم کے ساتھ جھوٹ ہی بولتے ہیں، فراڈ ہی کرتے ہیں، دھوکہ ہی کرتے ہیں، لعنت ہی خریدتے ہیں۔ ان کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ حمازن، جو لوگوں پر عیب لگانے والے ہیں، ان کو جھوٹے عیب لگا کر ذلیل کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ مشائن، بہت زیادہ چلنے والے ہیں، بے نمیم، ساتھ چغلی کے، نمیم کے معنی چغلی، نمام کہتے ہیں چغل خور کو، چغلیاں کرنے والے کو۔
کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے والے کو کہتے ہیں نمام، اور نمیم کے معنی چغلی کرنے والا، چغلی۔ منائن جو روکنے والا ہے دل خیر واسطے حقیقی بھلائیوں کے، جو لوگوں کو حقیقی نیکیوں سے روکنے والا ہے اور من گھڑت نیکیوں میں لے جاتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کی بیان کی ہوئی نیکیوں سے جدا کر کے۔ معتدن وہ اللہ کے دین کو توڑنے والا ہے، اسیم گناہ گار ہے، ایسے شخص کے پیچھے نہ چلیں۔ اور تلن وہ سرکش ہے، بعد ذالک بعد اس کے ظنیم، بد اصل بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جن کی اصلیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کی عورتیں جو ہے بے لگام پھرتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ان کی پاکیزگی کا، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ان کان ذا مال، یہ کہ ہے وہ مال والا، و بنین اور بیٹوں والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیتیں ہماری، کالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ سنسمہ، جلد ہم داغیں گے اس کو، داغ لگائیں گے اس پر، علی الخرطوم، اوپر ناک کے۔ جس ناک کو لیے پھرتا تھا دنیا میں کہ اس بچے نے یا بچی نے میری ناک کٹوا دی ہے قرآن پڑھ کر، میرے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس نے اصلی دین جو ہے اس کو اختیار کر کے میری برادری میں، میرے قبیلے میں میری ناک کٹوا دی ہے، اس کی ناک پر ہم جہنم میں آگ سے اس داغ لگائیں گے۔ خرطوم کے معنی ناک۔ انا بلونا، ہم بے شک آزمایا ہم نے ان کافروں کو، کما جس طرح بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنت خاص باغ والوں کو۔ ماضی میں جو باغ والے تھے انہوں نے جب ہمارے خلاف تدبیریں کی تو ہم نے جو ہے ان کو آزمایا، فتنے میں ڈال دیا، محروم کر دیا نعمتوں سے، جس طرح یہ کافر جو ہے دین سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم نے اپنی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے ان کو دور کر دیا۔ اس اقسم، جس وقت قسمیں کھائیں انہوں نے، لا یسرمن، البتہ وہ ضرور پھل توڑیں گے، مصبحین، صبح کرنے والے، ولا یستثنون، اور نہ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ فطافا، پس پھر گیا علیہ اوپر اس باغ کے، طائفن، پھرنے والا، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی عذاب، وہم نائمون، اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ صبح اٹھ کر جو ہے منہ اندھیرے سارا باغ پر پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ تو ان کی اس پروگرام پر رات کے وقت ہی اللہ کا عذاب جو ہے اس باغ کو اس نے تباہ کر دیا، اللہ کے عذاب نے۔ وہم نائمون، اس حالت میں کہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت، پس ہو گیا وہ باغ کالصریم، میں مانند کٹے ہوئے کے، اس کے درخت جو تھے وہ کاٹ کر رکھ دیے اللہ کے عذاب نے۔ فتنادوا، پس انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ندا کے معنی عذاب، منادی، آواز دینے والا، منادی۔ مصبحین، صبح، جب وہ صبح کرنے والے تھے۔ انغدو، یہ کہ صبح کرو، علی حرثکم، اوپر اپنی کھیتی کے، ان کن تم صارمین، اگر ہو تم پھل توڑنے والے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا، تینوں بھائیوں نے، اٹھو جلدی اٹھو، منہ دے رہے پھل توڑ کر لے آئیں۔ فانطلقوا، پس وہ چلے، وہم یتخافتون، وہ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہا، یہ کہ نہ داخل ہو سکیں اس باغ میں، الیوم، آج کے دن، علیکم، اوپر تمہیں مسکین، کوئی مسکین۔ وغداؤ، اور انہوں نے صبح کی، علی حردن، اوپر اپنی تدبیر کے، قادرین، جس پر وہ قادر تھے، وہ جتنی تدبیر کر سکتے تھے انہوں نے تدبیر کی۔ فلما رأوها، بس جس دیکھا انہوں نے اس باغ کو، قالوا، انہوں نے کہا، انا لضالون، بے شک ہم راستے بھول جانے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باغ کٹا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے، غلط جگہ پر تو نہیں پہنچ گئے رات کے اندھیرے میں۔ بل نحن محرومون، جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تو باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قالا اوسطہم، کہا ان کے درمیانے، تین بھائیوں میں سے درمیانے بھائی نے کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، لولا تسبحون، کیوں نہیں تم تسبیح بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، انا، بے شک ہم، کننا ہیں ہم، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ فاقبل بعضهم، پس سامنے آئے بعض ان کے، علی بعض، سامنے بعض کے،
यतलावमून, ایک دوسرے کو مرامت کر رہے تھے، وہ تینوں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے تھے کہ تو نے یہ کہا تھا، تو نے مشورہ دیا تھا، تو نے یہ بات کہی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ویلنا، اے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم ہی طاغین، سرکشی کرنے والے۔ عسیٰ ربنا، قریب ہے کہ رب ہمارا، ان یبدلنا، یہ کہ وہ بدل کر دے دے ہم کو، خیرن، بہتر باغ، منہا، اس باغ سے۔ اب امید کی باتیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جو ہے اس سے بہتر باغ دے دے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم طرف اپنے رب کی رغبت کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے خاص عذاب۔ دنیا میں جو بھی ہمارا سرکش باغی ہو جاتا ہے، ہم جب پکڑ لیتے ہیں تو اسی طرح تباہ کرتے ہیں اس کو۔ والعذاب الآخرت، البتہ عذاب آخرت کا اکبر، اس سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے۔ ان للمتقین، بے شک باز تمام حقیقی پرہیزگاروں کے اندر، رب پاس ان کے رب کے جنات النعیم، باغ ہیں تمام نعمتوں کے۔ افنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں گے حقیقی مسلمانوں کو کل مجرمین، مانند حقیقی مجرموں کے؟ کیا اللہ کے سامنے حقیقی جھکنے والوں کو، اس کے حکموں کے سامنے جھکنے والوں کو اور مجرموں کو نہ جھکنے والوں کو ہم دونوں کو ایک جیسے ہی کر دیں گے؟ مالکم، کیا ہے واسطہ تمہیں کیا ہے واسطہ تمہارے، کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلے کرتے ہو؟ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا باغی مجرم ہے، نافرمان ہے، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ دونوں جنت میں کیسے چلے گئے؟ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے قرآن نافذ کیا اللہ کی مخلوق پر، ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا قرآن کے مقابلے میں، ہم نبی علیہ السلام کے برابر کیسے ہو گئے، جنتی کیسے ہو گئے؟ ام لکم کتاب، ان کے ہے واسطہ تمہارے کوئی کتاب، فی ہے بھی، جس کی تدرسون تم پڑھتے ہو، کوئی کتاب ہے آسمانی جس میں تم یہ ایسے فیصلے پڑھتے ہو کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے مسلمان جو ہیں اور اللہ کے مجرم جو ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ کوئی ایسی آسمانی کتاب ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا واسطے تمہارے ہے واسطے تمہارے بیچ اس کتاب کے، لما، البتہ وہ چیز، تخیرون، جس کو تم اختیار کرتے ہو، جس بات کو تم بیان کر رہے ہو کہ مسلمان اور مجرم سب برابر ہیں، کیا کسی آسمانی کتاب کے اندر ہے؟ جو ہے وہ کتاب تمہارے پاس دکھاؤ ہمیں۔ ام لکم ایمان، ان کیا ہے واسطے تمہارے قسمیں، علینا، اوپر ہمارے، بالغۃ، پہنچنے والی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کیا تمہارے پاس سچی قسمیں ہیں جن کا اثر قیامت تک جو ہے وہ جاری ہو؟ تمہارے پاس تو اصلی قسم ہے ہی کوئی نہیں، دلیل ہی کوئی نہیں، تم تو بول ہی جھوٹ رہے ہو۔ تمہاری قسمیں تو قیامت کے دن تک پہنچ نہیں سکتی، وہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گی تمہاری جھوٹی قسمیں۔ ان لکم، بے شک واسطہ تمہارے، لما، البتہ، جو تحکمون، تم فیصلہ کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس کا جو تم فیصلے کرتے ہو کہ حقیقی مسلمان اور حقیقی مجرم برابر ہوں گے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جنتی ہوں گے جنہوں نے دین کو نافذ کیا، اور ہم کافروں کے کفر کو نافذ مسلط کیا، ہم بھی جنتی ہوں گے۔ کوئی کہیز ہو ایسا کوئی فیصلہ ہے تمہارے پاس کسی آسمانی کتاب میں؟ ہم سوال کیجئے ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایہم، کون ان میں سے، بذالک زعیم، ساتھ اس بات کے ذمہ دار ہے، کون اس دلیل کو پیش کرنے کی جو ہے ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ دکھائے ہمیں کہ آسمانی فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان اور مجرم اللہ کے باغی جو ہے دونوں برابر ہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ہیں واسطے ان کے شریک، فلیاتوا بشرکائہم، پس چاہیے کہ وہ آئیں ساتھ اپنے شریکوں کے، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچ کہنے والے۔ یوم، اس دن، قیامت کے دن، یکشف، کھول دیا جائے گا، عن ساق، پنڈلی سے۔ اللہ رب العزت میدان معاشر میں عرش پر ہوں گے، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے پروٹوکول کے لیے، عظمت کے شان کے لیے، اللہ کی شان و عظمت کے لیے اٹھائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، وَيُدْعَوْنَ، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی، للسجود، طرف حقیقی سجدوں کی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس یہ کافر مجرم سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ جو حقیقی ایمان والے دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑیں گے، اور جو اللہ کے مجرم، باغی، نافرمان، بے نماز ہیں،
وہ جو ہے سجدے میں نہیں گر سکیں گے، خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گے، ابصارہم نظریں ان کی، ذلت و رسوائی، خجالت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ان کی جو ہے نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو ذلت نے، ان پر اللہ تعالیٰ کی ذلت برس رہی ہوگی، مجرمین پر، کافروں، منافقوں، مشرکوں پر، وقد کانوا، اور تحقیق دے تھے یہ مجرم، یدعون دعوت دیے جاتے للسجود، طرف حقیقی سجدوں کی، ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز پڑھیں، چلو اللہ کے حضور سجدہ کریں، وہم سالمون، اور وہ سالم رہنے والے تھے، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکنے والے تھے، وہ سیدھے رہنے والے تھے، وہ نہیں جھکتے تھے اللہ کے سامنے، ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ آؤ نماز کے لیے چلیں، لیکن وہ نہیں سجدے کرتے تھے۔ فذرنی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے مجھ کو، ومن، اور ان لوگوں کو، یکذبوا جو جھٹلاتے ہیں، بہذا الحدیث، ساتھ اس خاص بات یعنی قرآن پاک کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، میرے قرآن کے مقابلے میں کافروں کے فتنے اور اپنے فتنے مسلط کرتے ہیں، ان کو میرے حال پہ چھوڑ دو، میں ان سے نمٹوں گا۔ سنستدرجہم، جلد درجہ بدرجہ لے جائیں گے ان کو، آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو، من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے۔ ہم آہستہ آہستہ، یہ مگن ہیں ہماری دشمنی میں، دین کی دشمنی میں بڑے مگن ہیں، یہ بڑے مصروف ہیں دنیا میں، ہم آہستہ آہستہ جو ہے اس انجام، اس جگہ کی طرف لے جا رہے ہیں جس کو یہ نہیں جانتے، وہ جہنم میں لے جا رہے ہیں ان کو باغیوں کو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے مہلت دے رکھی ہے واسطے ان کو میں نے مہلت دی ہے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جرم کر لیں، زیادہ سے زیادہ گناہ کما لیں۔ اِنَّ قیدی، بے شک تدبیر میری، متین، بہت پختہ ہے، میری تدبیر اتنی پختہ ہے کہ وہ میری تدبیر سے بچ نہیں سکتے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجرت کا، معاوضے کا، تبلیغ کر کے دین کو پہنچا کر، کیا آپ سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ فہم، پس وہ، من مغربن، اس چٹی سے، تاوان سے، جرمانے سے، مسکرون، بوجھل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں اس تبلیغ کی، جس تبلیغ کے معاوضے کی وجہ سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں، ان پر وہ بڑا بوجھ بن رہا ہے معاوضہ جو ہے، کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ بالکل نہیں مانگتے نبی علیہ السلام۔ ام عندہم الغیب، کیا ہے پاس ان کے خاص غیب کی باتیں، ہم یکتبون، پس وہ ان کو لکھ رہے ہوں، ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جو کسی کتاب میں جو ہے وہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر دے، حکم رب کا واسطے، فیصلے اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے۔ ولا تکن کا صاحب الحوت، اور نہ آپ ہو جائیں من ساتھی خاص مچھلی کے، جس طرح خاص مچھلی والا یونس علیہ السلام جو ہے وہ غصے میں آ کر ہماری اجازت کے بغیر جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور کشتی میں سوار ہو گیا تھا، اور پھر اس کے خلاف قرعہ نکلا اور اس نے چھلانگ لگائی دریا میں، سمندر میں، اور ہم نے اپنی مچھلی کو حکم دیا کہ جو ہمارے پیغمبر یونس علیہ السلام کو آپ کے اپنے پیٹ میں لے جا، نگل جا اس کو، اور اس کو ہضم نہیں کرنا، یہ ہماری امانت ہے۔ فرمایا ولا تکن کا صاحب الحوت، اور نہ تو ہو جا من صاحب مچھلی والے کے، صاحب کے معنی ساتھی، اس نادا، جب انہوں نے پکارا، وہ ہوا مکظوم، اور وہ غصے سے بھر دیے گئے جانے والے تھے، بہت غصے میں تھے، انہوں نے قوم پر بڑا غصہ جو ہے، نافرمانی، قوم کی نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ غضبناک ہو گئے کہ اللہ سے اجازت دیے بغیر اس بستی کو چھوڑ دیا، اور کہا تم پر کل اللہ کا عذاب آ جائے گا، خود ہی فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے اس خود فیصلے پر ان کی پکڑ کر دی، مچھلی کے پیٹ میں، جیل میں بند کر دیا ان کو، کہ تم نے میرے حکم کے، میری اجازت کے بغیر بستی کس طرح چھوڑی۔ فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے انہوں نے ہمیں پکارا، یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے،
اور میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں یہ یونس علیہ السلام والی دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا لولا ان، اگر نہ یہ کہ تدارکہ پہنچتی اس کو نعمت رحمت من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، اگر اس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت نہ پہنچتی، یہ جملہ یہاں تک آدھا ہے، نصف ہے، اور نصف جملہ آگے جو ہے وہ دوسرے مقام پہ ہے قرآن پاک میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ رہتے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ فرمایا اگر ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے التجا نہ کرتا اور اس کو ہماری رحمت اپنے سائے میں نہ لیتی، اس پر ہماری رحمت نہ برستی، تو ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے۔ یہ یہاں پر جملہ آدھا ہے، رب ہی تک، آگے جملہ ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ رہتے وہ یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ فرمایا لَنُبِثَ، البتہ وہ پھینکے گئے، یہ آگے نئی بات ہے ان کے بارے میں، لَنُبِثَ، البتہ وہ پھینک دیے گئے، بِالْعَرَاءِ، ساتھ اریاں زمین کے، ننگی زمین کے، چٹیل زمین کے۔ اللہ نے جب یونس علیہ السلام کی التجا قبول کر لی، مچھلی کے پیٹ میں جب وہ تھے، تو مچھلی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کنارے پر اپنے پیٹ سے نکال دو۔ تو وہ کنارہ جو تھا وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں تھا، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم نے فوراً دھوپ سے بچانے کے لیے ان کو ہم نے کدو کی بیل جو ہے وہاں اگا دی، ہم نے ان پر سایہ کرنے کے لیے یکتین ہم نے کدو کی بیل جو ہے فوراً اگا دی تاکہ ان کو سایہ ملے، کیونکہ وہ بالآراء ننگی زمین پر جو ہے پھینکے گئے تھے، چٹیل زمین جہاں پر کوئی گھاس کا تنکا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ ارا سے نکلا ہے اریانی، اریانی کی معنی ننگا ہونا۔ وہ مذموم، اور وہ مذمت کیے جانے والے تھے، وہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری اجازت کے بغیر ہی قوم سے جو ہے میں نے جو ہے غصے میں جو ہے کنارہ کشی کی، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ فَاجْتَبَاهُ، پس چن لیا اس کو ربہ، اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ، پس بنا دیا اس کو من الصالحین، حقیقی نیکوں میں سے۔ اللہ نے ان کو معاف کر کے دوبارہ پھر اس بستی کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یونس علیہ السلام کی بستی جب یونس علیہ السلام بستی سے نکلے ہیں غصے میں، تو ساری بستی کے لوگ جو تھے ریگستان میں آ گئے، دوپہر کے وقت عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، بچے علیحدہ، عورتوں نے جو ہے کٹھے ریت پر لٹا دیے، اور آدمی جو ہے عورتیں جو ہے ریت پر دھوپ میں جو ہے سجدے میں گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، روئے اللہ کے سامنے، بچوں کی چیخ و پکار، عورتوں کا چلانا، مردوں کا چلانا اللہ کے حضور، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، یا اللہ ہم پہ اپنا عذاب نہ نازل کرنا۔ اللہ نے ان کی چیخ و پکار جو تھی وہ قبول کر لی، فرشتوں کو عذاب کا حکم دے کر اللہ نے حکم واپس لے لیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بستی پر فرشتوں کو حکم دیا عذاب دینے کا، تو ہم نے کبھی وہ حکم واپس نہیں لیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ یونس علیہ السلام قید میں اللہ کے حضور فریادیں کر رہے ہیں، اور قوم جو ہے ان کے جانے کے بعد ریگستان میں تپتی ریت اور سخت دھوپ کے اندر جو ہے مرد اور عورتیں سجدے میں گر کر، اور بچے جو ہے ریت پر لٹائے گئے چلا رہے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، یہ چلچلاہٹ جو تھی اللہ تعالیٰ کو ان پہ ترس آ گیا، اللہ نے فرشتوں کو عذاب
से रोक दिया उनको। फरमाया फ़इतबाहु रब्बहु, पस चुन दिया उसको उसके रब ने, फ़जालहु, पस बना दिया उसको मिन अस्सालिहीन, हकीकी नेक लोगों में से। वहीं यकादुल्लज़ीन, और बेशक करीब हैं वो लोग, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, लयुज़लिकूना का, अलबत्ता वो डरा दें आपको, बिअबसारिहिम, साथ अपनी नज़रों के, लम्मा सामिअ ज़िक्र, जब वो सुनते हैं हकीकी ज़िक्र को। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप काफ़रों को अल्लाह का ज़िक्र सुनाते हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी आँखों से आपको घूर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि तू कौन होता है हमें नसीहतें करने वाला, तू कौन होता है हमसे ज़्यादा अक्लमंद। फरमाया युज़लिकूना, वो डराते हैं आपको, बेअबसारिहिम, साथ अपनी नज़रों के, वो घूर घूर कर आपको देखते हैं और डराते हैं कि ख़बरदार हमसे बात ना करो, हम तुमसे आला हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, इन्नहु, बेशक वो पैगम्बर, लमजनून, अलबत्ता दीवाना है, वमा हुआ, और नहीं है वो पैगम्बर, इल्ला ज़िक्रन, मगर वो नसीहत है पैगम्बर जो है, लिल आलमीन, वास्ते तमाम जहान वालों के। ये इस पैगम्बर की हर बात तमाम दुनिया के लिए नसीहत है, इसका हर अमल तमाम दुनिया के लिए नसीहत है। काश मुसलमान जो है इस बात को समझ सकें कि नबी अलैहिस्सलाम का हर हुक्म जो है, हर फैसला जो है, वो उसको जो है कामयाब करने वाला है, और आपका हर अमल जो है नमूना है उसके लिए, उस नमूने पर नेक अमल करने वाला शख्स भी कामयाब होने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।